Assalamu alaikum, my dear students and my viewers. I welcome you to my channel Learn English with Faisal Hamid. If you have not subscribed this channel yet, please do it now, but after watching this video. Today we are going to start another topic, and that is 7 C's of communication. पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये 7 C's of communication है क्या. जब हम communicate करते हैं, स्पेशली जब हम अपनी फॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, तो उस वक्त हमेशा याद रखिए कि कम्युनिकेट करने का मतलब ये है कि आपने कोई बात समझानी है अपने रिसीवर को. तो जब आप कम्युनिकेशन करते हैं तो वो कम्युनिकेशन के ऊपर सर्टेन रूल्स अप्लाई होते हैं. वो सर्टेन रूल्स जो हैं आपके मैसेज को इफेक्टिव बनाने में अहम रोल प्ले करते हैं. और वो रूल्स जो हैं वो 7 ग्रुप्स हैं, और वो सातों रूल्स जो हैं वो सी से स्टार्ट होते हैं, जिसकी वजह से हम इनको 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं. बिजनेस कम्युनिकेशन में ज्यादातर ये टॉपिक यूज होता है, और पेपर जब भी आपको बिजनेस कम्युनिकेशन का नजर आए तो वहां पर आपको 7 C's से रिलेटेड कुछ ना कुछ पूछा जाता है. तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बेस है आपकी कम्युनिकेशन की. अगर आपको 7 C's के ऊपर अबूर हासिल है तो आपका मसला जो है वो हल हो जाता है. आप बहुत अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हैं, चाहे आप राइटर हो, चाहे आप स्पीकर हो, चाहे आप इवन के रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, रिसीविंग एंड पर हैं, लिसनर हैं, तब भी आप जो है वो एक अच्छा रिस्पॉन्ड क्रिएट कर सकते हैं. तो आज जो है हम सिर्फ एक ही सी पढ़ेंगे, एक ही सी पे बात होगी, और वो सी है कंप्लीटनेस. तो आइए हम देखते हैं कंप्लीटनेस है क्या. तो कंप्लीटनेस का सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कंप्लीटनेस है क्या. व्हाट इज कंप्लीटनेस? अगर आप इसको देखें गौर से तो ये बेसिकली कंप्लीट वर्ब, अगर आप देखें कंप्लीट से कंप्लीटनेस है. और अगर आपको इंग्लिश से जानकारी हो तो आपको नजर आएगा कि नॉर्मली जो NESS पे वर्ड्स खत्म होते हैं वो ज्यादातर नाउन्स होते हैं. तो ये क्वालिटी है आपके मैसेज की कि आपके मैसेज को कंप्लीट होना चाहिए. अब हमने कह दिया ठीक है जी कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन इसका क्या मतलब है? व्हाट डू वी मीन बाय कंप्लीटनेस? तो बात यह है कि आपको जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है, जो भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है, जब उसको आप प्रोवाइड करते हैं तो आपका मैसेज कहलाता है कंप्लीट. और जब आपका कोई भी मैसेज है उसके अंदर ये क्वालिटी मौजूद हो तो उस क्वालिटी को हम कहते हैं कंप्लीटनेस. मतलब ये कि ऐसा मैसेज जिसमें रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, नेसेसरी इंफॉर्मेशन मौजूद हो, उस मैसेज को हम कंप्लीट कहते हैं, और उस मैसेज की क्वालिटी को हम कंप्लीटनेस कहते हैं. तो ये हमारा पहला सी है. कंप्लीटनेस के बगैर आपका मैसेज इफेक्टिव हो ये पॉसिबल ही नहीं है. तो अगर सिंपल लफ्जों में हम कह सकें कि प्रोवाइडिंग ऑल नेसेसरी और रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड कंप्लीटनेस, तो ये गलत नहीं होगा. आगे चलते हैं. आप कोई भी काम करते हैं तो उसका कोई बेनिफिट भी तो होता है, उसका कोई एडवांटेज होता है, उसकी कोई इफेक्टिवनेस होती है. तो हम कहते हैं भाई अगर हमने मैसेज को कंप्लीट किया तो हमें बेनिफिट क्या मिलेगा? व्हाट बेनिफिट्स अ कंप्लीट मैसेज गिव्स? आप देखें, आप जब प्रोफेशनल होता है उसके पास जो स्किल्स होती हैं, और उन स्किल्स के साथ साथ जो उसके पास प्रेशियस चीजें हैं वो क्या है? वो टाइम है. अगर आपका मैसेज कंप्लीट है तो आप अपना वक्त भी बचाते हैं और आप अपने रिसीवर का वक्त भी बचाते हैं. पैसा इंपॉर्टेंस रखता है आपके किसी भी बिजनेस के अंदर. आप किसी के लिए काम कर रहे हैं, आप अपने लिए काम कर रहे हैं. अगर आप पैसा सेव नहीं कर पा रहे, कम से कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा बेहतर रिजल्ट नहीं ला के दे रहे, तो इसका मतलब है कि आप बहुत जबरदस्त प्रोफेशनल नहीं हैं, आप लैक करते हैं प्रोफेशनलिज्म में. तो जब आप मैसेज क्रिएट करते हैं तो वो
ایک کمپلیٹ میسج جب ہوگا تو وہ آپ کے پیسے بھی بچائے گا, آپ کی انرجی بھی بچائے گا. اسی طرح لیگل لا سوٹس ہوتے ہیں, آپ نے کوئی میسج دیا, آپ نے کوئی اخبار میں کوئی ایڈ دی اور آپ نے وہ کمپلیٹ ایڈورٹیزمنٹ نہیں دی, بعد میں کسی شخص نے آپ کو سو کر دیا کہ بھئی آپ نے یہ انفارمیشن کمپلیٹ نہیں دی تھی اور اب اس کی وجہ سے مجھے یہ نقصان ہوا ہے, تو آپ میرا نقصان پورا کریں, تو آپ اس جگہ پہ کچھ نہیں کر سکتے. تو اس لیے ایک اچھا پروفیشنل ہر ایسپیکٹ سے دیکھتا ہے کہ اس کا میسج کمپلیٹ ہے یا نہیں. تو کمپلیٹنس آپ کو کیا بینیفٹ پرووائڈ کرتی ہے؟ آپ کا ٹائم سیو کرتی ہے, آپ کی انرجی سیو کرتی ہے, آپ کا پیسہ سیو کرتی ہے, اور آپ کی گڈ ول کو سیو کرتی ہے. آپ جتنے پرفیکٹ میسج بنائیں گے کمپلیٹنس کے لحاظ سے, تو آپ کی گڈ ول ہوگی کہ دیکھیں یہ شخص پروفیشنل ہے, اس کو پتا ہے کہ کتنا بولنا ہے, کیسے بولنا ہے, کہاں بولنا ہے. تو کمپلیٹنس بیسیکلی آپ کا انگریڈینٹ ہے. تو آگے چلتے ہیں کہ ہاؤ کین وی میک اے میسج کمپلیٹ. اب ہمارے دماغ میں سوال آتا ہے کہ ہاں جی کمپلیٹنس پرووائڈنگ نیسیسری انفارمیشن ہے, کمپلیٹنس سے ہمیں بینیفٹ بھی حاصل ہوتے ہیں, تو اب سوال پیدا ہوتا ہے ایک رائٹر کا, ایک اسپیکر کا, ایک لسنر کا, ایک ریڈر کا, کہ میں اپنے میسج کو کمپلیٹ کیسے کروں گا. تو یہ 3 پوائنٹس ہیں, 3 ڈفرنٹ ایسپیکٹس کو ذہن میں رکھیے کہ نمبر 1 آپ نے کیا کرنا ہے, یو ہیو ٹو پرووائڈ آل نیسیسری انفارمیشن. نمبر 2 ہے یو ہیو ٹو آنسر آل کوسچنز آسکڈ. اور نمبر 3 ہے پرووائڈ سم انفارمیشن, سم ایکسٹرا انفارمیشن وین اٹ از ریکوائرڈ. اور آپ کی جانکاری کے لیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو اس کا جو سورس ہے جہاں سے میں یہ ڈیٹا میں نے لیا ہے, وہ بیسیکلی مرفی کی بک ہے افیکٹو بزنس کمیونیکیشن. تو وہاں سے میں نے یہ ڈیٹا لیا ہے. اگر آپ ڈیٹیل سے اس کو پڑھنا چاہیں تو آپ اس بک میں کو خرید سکتے ہیں, اس بک کو لائبریری سے میں ڈھونڈ سکتے ہیں اور اس کو تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں. تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم میسج کو کمپلیٹ کیسے بناتے ہیں. سب سے پہلا پوائنٹ, پرووائڈ آل نیسیسری انفارمیشن. نیسیسری انفارمیشن تو ہم نے کہہ دیا, اب ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ بھئی ہمیں پتا کیسے چلے گا کہ کون سی انفارمیشن ضروری ہے, کون سی انفارمیشن غیر ضروری ہے, کون سی انفارمیشن امپورٹنٹ ہے, کون سی انفارمیشن ان امپورٹنٹ ہے, کون سی انفارمیشن ریلیونٹ ہے, کون سی انفارمیشن ارریلیونٹ ہے. کیونکہ جب آپ کے پاس ڈیٹا آ رہا ہوتا ہے, جب آپ کے پاس انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے, تو وہ رینڈم ہوتی ہے. آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ کون سی بات میرے کام کی ہے اور کون سی بات میرے کام کی نہیں ہے. تو اس کے لیے ہم نے سب سے پہلا جو کام کرنا ہے کہ بھئی اپنے پرپس کو ڈیفائن کر لیجئے. آپ کیوں کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, آپ اپنی کمیونیکیشن سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. جب یہ آپ کو بات کلیئر ہو جائے گی تو آپ جو ہیں یہ ڈیسائیڈ کر سکیں گے کہ میرے کام کی انفارمیشن کیا ہے. آپ دیکھیں پرپس کو میں ڈیفائن کرتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ میرا پرپس ہے ٹو انٹرٹین, میرا پرپس ہے ٹو گیو انسٹرکشن, میرا پرپس ہے ٹو پرسویڈ. مثال کے طور پر میں انسٹرکشن اور پرسویشن کو ذہن میں رکھتا ہوں. میں نے کسی چیز کو بیچنا ہے, میں پرسویڈ کرنا چاہتا ہوں, تو ایسا نہیں ہوگا کہ فرض کریں میں ایک پین آپ کو بیچنا چاہ رہا ہوں, تو ایسا نہیں ہوگا کہ میں آپ کو کہوں گا اچھا یار یہ پین خرید لیں, یہ 50 روپے کا ہے. ایسا نہیں ہوگا. حقیقت میں کیا ہے کہ آپ پہلے کیا کریں گے, آپ کہیں گے السلام علیکم میرے دوستو, آپ لوگ جو ہیں پڑھے لکھے لوگ لگ رہے ہیں اور آپ لوگ آفیسز میں جاتے ہوں گے, کچھ اسٹوڈنٹس ہوں گے, کوئی بزنس مین ہوں گے, تو آپ کو ہر پروفیشنل کی ایک ضرورت ہے پین, اور پین کے بغیر جو ہے آپ کی پروفیشنل کمیونیکیشن جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. تو پہلے میں کیا کروں گا کہ میں پین کی کوالٹیز بتاؤں گا, اور میں یہ بتاؤں گا, پہلے میں یہ بتاؤں گا کہ یہ پین کتنا ضروری ہے آپ کے لیے, کہ پہلے میں پین کی امپورٹنس کو ڈسکس کروں گا کہ یہ پین کس طرح آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ یار اگر پین اچھا نہ ہو تو آپ کو کیا نقصان ہو سکتا ہے. اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ میرے پاس جو پین ہے اس کی کوالٹیز کیا ہیں, اور پھر میں پرائس کی بات کروں گا. تو اس طرح سے آپ جو ہیں خریدنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. اسی طرح
آپ دیکھیں جب میں انسٹرکشنز دوں گا تو میں انسٹرکشنز دیتے وقت سینٹینسز چھوٹے چھوٹے یوز کروں گا, میں ورب کے اوپر فوکس کروں گا, میں امپیریٹیو یوز کروں گا, میں اس چیز کو ذہن میں رکھوں گا کہ ایک سیکوینس برقرار رہے. آپ دیکھیں, آپ کوئی مینول خریدتے ہیں, مینول پڑھتے ہیں, کوئی چیز خریدی آپ نے, کوئی مشین خریدی, اس کے ساتھ مینول ہوتا ہے, تو مینول میں آپ دیکھیے کہ انسٹرکشنز بہت چھوٹی چھوٹی سینٹینسز میں ہوتی ہے اور وہ ایک سیکوینس کے ساتھ ہوتی ہے, نمبرنگ آپ کو نظر آئے گی, ورب آسان ہوں گے, سینٹینس ورب سے سٹارٹ ہو رہا ہوگا. تو یہی فرق ہے کہ آپ کا پرپس بتاتا ہے کہ واٹ ٹو سے اینڈ ہاؤ ٹو سے, آپ نے کیا کہنا ہے اور کیسے کہنا ہے. ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں کیا کہنا ہے, تو وہ انفارمیشن جو ہے ہمیں پرپس سے ملے گی. اس سے آگے چلتے ہیں, ہم کہتے ہیں جی آڈینس کا انالیسس بھی کر لیں, دیکھ لیں آپ کا آڈینس ہے کون, پڑھے لکھا ہے, ان پڑھ ہے, کیا ایک آپ جب ایک سی ایس پی آفیسر سے بات کرتے ہیں اور ایک بس کنڈکٹر سے بات کرتے ہیں تو دونوں کا لیول ڈفرنٹ ہوگا, دونوں کی ایجوکیشن ڈفرنٹ ہوگی, دونوں کی گرومنگ ڈفرنٹ ہوگی, تو دونوں کا رسپانس بھی ڈفرنٹ ہوگا. تو اس لیے آپ کو اپنے آڈینس کا انالیسس بھی کر لینا چاہیے, تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یار مجھے کیا یہ بات, اب میں ایک چھوٹے بچے سے بات کر رہا ہوں, 5ویں کلاس کے بچے سے بات کر رہا ہوں, تو میں کیا اس سے انفلیشن کے اوپر بات کر سکتا ہوں؟ میں اس کو کہوں یار یہ ڈیمانڈ پش ہوتی ہے یا کاسٹ پل ہوتی ہے, وٹ ایور دیز آر, آئی ایم ناٹ اکانومسٹ, ہو سکتا ہے میں یہ ورڈز غلط یوز کر رہا ہوں, لیکن میں اگر یہ اس ڈیٹیل میں جاؤں گا تو بچے کو سمجھ کچھ نہیں آنے لگا. لیکن یہی بات اگر میرا آڈینس جو ہے وہ ایم ایس سی اکنامکس کر رہا ہے, تو اب میں اس کے سامنے یہ بات کروں گا تو اس کے لیے یہ بات امپورٹنٹ ہے. لیکن ایک 5ویں کے بچے کے ساتھ اگر میں یہ ڈسکشن شروع کرتا ہوں اور میں یہ انفارمیشن اس کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو اس کو سمجھ نہیں آئے گی, میرا میسج ضائع ہو جائے گا. تو مجھے 5ویں کی کلاس کے بچے کے مطابق اس کو سمجھانا ہے کہ انفلیشن کیا ہے, کہ آپ آج سے 1 سال پہلے جو ہے آپ ایک چاکلیٹ لینے جاتے تھے تو وہ 20 روپے کی آتی تھی, ابھی وہی چاکلیٹ جو ہے وہ 25 روپے کی آ رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کوانٹٹی تو وہی رہی, کوالٹی بھی وہی ہے, لیکن اب آپ کو زیادہ پیسے خریدنے پڑ رہے ہیں, زیادہ پیسے لگانے پڑ رہے ہیں ایک اتنی ہی مقدار کی چیز کو خریدنے کے لیے. تو اس کو ہم انفلیشن کہتے ہیں. تو اس لیے جو ہے آپ کو لیول کو دیکھنا ہے. اس کے بعد دیکھیے کہ اب ہم آگے کیا لاتے ہیں. جی اب آپ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا میرا پرپس کیا ہے, آپ نے آڈینس کا انالیسس کر لیا. اب آپ ڈبلیوز, یہ بزنس ٹرم میں 5 ڈبلیوز کے نام سے بھی جانی جاتی ہے, اور اگر آپ انگلش کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ بیسیکلی WH انٹروگیٹیوز ہیں. کیا کیا ہیں وہ, تو آئیے دیکھتے ہیں. ہو ہے, واٹ ہے, ویئر ہے, وین ہے, وائی ہے, اور ہاؤ ہے. یہ تمام اگر WH انٹروگیٹیوز کو اگر آپ دیکھ لیں, کوئی بھی آپ نے میسج کریٹ کرنا ہے, چاہے آپ تھیسس لکھ رہے ہیں, چاہے آپ رپورٹ لکھ رہے ہیں, چاہے آپ پروپوزل بنا رہے ہیں, چاہے آپ لیٹر لکھ رہے ہیں, چاہے آپ ای میل لکھ رہے ہیں, چاہے آپ انویٹیشن کارڈ لکھ رہے ہیں, تو ان WH انٹروگیٹیوز کے بغیر انفارمیشن کو گیدر کرنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. کاغذ قلم پکڑیے, یا اگر آپ کا بہت تیز دماغ چلتا ہے تو دماغ میں بھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ کاغذ قلم لے لیتے ہیں, ایک برین سٹارمنگ کر لیتے ہیں, تو آپ کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے. اب مثال کے طور پر میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے ایک انویٹیشن کارڈ بنانا ہے, میں ایک سیمینار آرگنائز کر رہا ہوں, اور میں جو ہوں اپنے آڈینس کو انویٹیشن کارڈ سینڈ کرنا چاہ رہا ہوں, میں نے انویٹیشن کارڈ بنانا ہے, تو میں WH انٹروگیٹیوز کی مدد سے کیسے ہیلپ لوں گا؟ میں ہو کو کہوں گا اوکے, ہو میں میرے پاس کون ہے. اچھا, گیسٹ اسپیکر کون ہوگا جی؟ جب بھی آپ سیمینار کوئی بھی آرگنائز کرتے ہیں تو آپ دیکھیں اس میں کوئی گیسٹ اسپیکر ہوتا ہے, ایک بھی ہو سکتا ہے, ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. تو آپ کہتے ہیں اوکے جی میں گیسٹ اسپیکر کے بارے میں بات کروں گا کہ جی فلاں شخص جو ہے میرا گیسٹ اسپیکر ہوگا. واٹ سے میں کہتا ہوں کہ اوکے جی بیسیکلی اگر آپ اس میں دیکھیں تو واٹ ول بی دا پرپز بھی آپ بات کر سکتے ہیں, یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی واٹ ول بی دا ٹاپک, میرا ٹاپک کیا ہوگا, میرے جو سیمینار ہے اس کے اوپر بات کس ٹاپک پہ کی جائے گی. ہم کہتے ہیں اوکے جی سیکٹیرینزم, ہمارے ملک کے اندر فرقہ واریت کے اوپر بہت زیادہ پرابلمز ہیں, تو ہم سیکٹیرینزم کے اوپر جو ہے سیکٹیرینزم کے اوپر
جو ہے ہم کیا بات کرنے جا رہے ہیں, ہم کوئی سیمینار کرنے جا رہے ہیں کہ نہیں, ہمیں سیکس کو چھوڑ کر ایک امت بننا چاہیے, ایک نیشن بننا چاہیے. تو یہ ہمارا آ گیا ٹاپک. اس کے بعد جو ہے ہم ویئر کو لے آتے ہیں. ویئر جو ہے ہم ڈسکس کریں گے کہ جی ہمارا وینیو کیا ہوگا, کیا یہ کسی ہال میں ہوگا, کیا یہ کسی ہوٹل میں ہوگا, کیا یہ کسی یونیورسٹی کے آڈیٹوریم میں ہوگا, جہاں بھی ہوگا اس کا ایڈریس ہمیں انویٹیشن کارڈ پہ لانا ہے. وین کو اگر ہم دیکھیں تو ٹائم کیا ہوگا بھائی, کتنے بجے سے کتنے بجے تک ہوگا, کس دن پر ہوگا, تاریخ کیا ہوگی, یہ ہمیں مینشن کرنا ہے. وائی, آپ نے ریزن کہ کیوں آپ یہ کرنا چاہ رہے ہیں, تو ہم نے ریزن جو ہے اوپر بھی ڈسکس کی کہ ریزن کیا ہو جائے گی, ریزن جو ہے وہ ہماری ہو جائے گی, تو وائی میں ہماری کیا ہو جائے گی, ریزن کہ سیکٹیرینزم, یہ سیکٹ ہوتا ہے, SECT, سیکٹ کہتے ہیں فرقے کو, اور سیکٹیرینزم کہتے ہیں فرقہ واریت کو. ہاؤ جو ہے, اب دیکھیں سپانسر کے بغیر دنیا نہیں چلتی. آپ بتائیں کہ سپانسر کون ہوگا, آرگنائزر کون ہوگا, ان کے نام آ جائیں گے. تو اس طرح سے ان 6 who, what, where, when, why, how سے آپ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں نے کس کس انفارمیشن کو اپنے انویٹیشن کارڈ پہ لانا ہے. اب آپ اس کو ترتیب دے سکتے ہیں, لیکن یہاں پر جو ہے ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم نے کون سی انفارمیشن جو ہے وہ لے کر آنی ہے, سبجیکٹ میٹر کیا لانا ہے, کانٹینٹ کیا لانا ہے. تو دوسرے پوائنٹ پہ اب ہم آگے چلتے ہیں, آنسر آل کوسچنز آسکڈ. آپ دیکھیں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ میسج کریٹ کریں گے ہر دفعہ. آپ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ میسج کو ریسیو کرنے کی سائٹ پر ہوں, آپ سے کسی نے انفارمیشن پوچھی, آپ کو فون پہ آپ سے انفارمیشن پوچھی, آپ سے ان رائٹنگ انفارمیشن پوچھی, تو کیا آپ اتنی کمپریہنشن آپ کی ہے کہ آپ اپنے جو آپ سے انفارمیشن پوچھ رہا ہے اس کے تمام سوالوں کو آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. اس نے اگر کوئی رائٹنگ میں لکھا ہے تو کیا آپ یہ گیس کر سکتے ہیں کہ کس کس بات کو میں نے جواب دینا ہے. اگر وہ آپ سے ٹیلی فون پہ بات کر رہا ہے یا آپ سے سامنے ڈیسک پہ آپ سے بات کر رہا ہے, تو آپ یہ ڈیسائیڈ کر سکیں ہاں بھائی مجھے کس کس انفارمیشن, کس کس بات کو میں نے جواب دینا ہے. اب دیکھیں کوسچنز کس طرح کے ہو سکتے ہیں. کوسچن ڈائریکٹ کوسچن بھی ہو سکتا ہے, اور کوسچن جو ہے وہ انڈائریکٹ بھی ہو سکتا ہے. کیا مطلب ہے ڈائریکٹ کوسچن اور انڈائریکٹ؟ اس میں یہ سمجھیں کہ ڈائریکٹ کوسچن اس طرح سے ہے کہ آپ کو سامنے ایک کوسچن نظر آ رہا ہے, میں آپ کو کہتا ہوں کہ کین آئی میٹ یو ٹمورو ان یور آفس. اب میں نے آپ سے ایک کوسچن پوچھا کہ کیا میں آپ سے آفس میں کل, آپ کے آفس میں کل مل سکتا ہوں. یہ اب اسٹریٹ کوسچن ہے. اسی کو میں کہتا ہوں I want to meet you tomorrow in your office. اب دیکھیں یہ سٹیٹمنٹ ہے, یہ کوسچن نہیں ہے, لیکن اس سٹیٹمنٹ کے اندر کوسچن چھپا ہوا ہے. تو آپ کو اس کوسچن کو, اس سٹیٹمنٹ کو بھی آنسر کرنا ہے. Yes, you can meet me tomorrow from 1 to 2 o'clock in my office. تو کوسچن کو دیکھیں بٹوین دا لائنز بھی آپ کو پڑھنا آنا چاہیے. کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آن دا سرفیس آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوتی, تو آپ نے اس کو بٹوین دا لائنز جا کے سمجھنا ہوتا ہے کہ اس کا اصل مطلب کیا ہے. اس کو ہم کرتے ہیں ڈیڈیوس, اس کو ہم کہتے ہیں ڈیڈیوس کرنا. کہ سامنے میں نے آپ کو کہا اوکے جی میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں, تو آپ نے ڈیڈیوس کرنا ہے کہ یار یہ مجھ سے کوسچن بیسیکلی مجھ سے ٹائم پوچھا جا رہا ہے. تو ڈیڈیوس کرنا ہوتا ہے کہ آن دا سرفیس جو چیز ہے اس میں سے آپ کو ریالٹی میں بٹوین دا لائنز آپ کس چیز کو لے کر آتے ہیں. ڈیڈیوس کرنا, ریفر کرنا. اسی طرح آپ تیسرے نمبر پہ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ تیسرے نمبر پہ آپ کوسچنز کو خود سے اینٹیسپیٹ کر لیجئے. آپ ایک بروشر بنانے جا رہے ہیں, آپ کی ایک کمپنی ہے جو کہ ٹورزم میں ڈیل کرتی ہے, اور نردرن ایریاز کو جو ہے وہاں پہ جو ہے آپ کو وزٹ کرواتی ہے, ٹورز لے کے جاتی ہے. تو آپ اس کا بروشر بنا رہے ہیں, تو آپ سوچئے کہ یار میں کیا کیا انفارمیشن میرا آڈینس مجھ سے پوچھ سکتا ہے. تو اس انفارمیشن کو آپ اینٹیسپیٹ کر لیتے ہیں اور انہی کا جواب اپنے بروشر میں دے دیتے ہیں. جتنے آپ نے اپنے آڈینس کے مائنڈ کو ریڈ کرتے ہوئے سوال رکھے, سوالوں کے جواب خود سے دے دیے, تو آپ کا آڈینس آپ سے کم سوال کرے گا. آپ کا ٹائم بچے گا, آپ کی انرجی بچے گی, اس کا ٹائم بچے گا, اس کی انرجی بچے گی, اس کے ریسورسز بچیں گے, اس کا پیسہ بچے گا.
جیسے آپ ٹورزم سے اگر بات کرتے ہیں تو آپ ان کو بتا سکتے ہیں ہاں جی ہم ان جگہوں پہ لے کے جائیں گے آپ کو, اتنے اتنے دنوں کا ہمارا پیکج ہوتا ہے, اتنے پیسے ہم لیتے ہیں, فیملی ممبرز اس طرح سے آپ آ سکتے ہیں, آپ کو اکوموڈیشن کیسے دی جائے گی, آپ کو ٹرانسپورٹیشن کیا دی جائے گی, آپ کو کھانے کو وہاں پہ کیا ملے گا, کون سا سیزن بیسٹ سیزن ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ پہلے سے اگر بروشر میں دے دیتے ہیں تو آپ سے کم کوسچنز کیے جائیں گے. اس کے بعد ہم چلتے ہیں آخری پوائنٹ کے اوپر, پرووائڈ ایکسٹرا انفارمیشن وین ریکوائرڈ. پہلے 2 پوائنٹس تک آپ کا میسج کمپلیٹ ہو گیا. اب آپ نے کیا کرنا ہے, اب آپ نے خود سے یہ چیز اینٹیسپیٹ کرنی ہے کہ کیا مجھے اس سے بھی آگے انفارمیشن دینے کی ضرورت ہے یا نہیں. یہ آپ کی اپنی ڈسکریشن ہے, یہ آپ کی ججمنٹ ہے, اور جتنے آپ شارپ ہوں گے, جتنی آپ کی ججمنٹ شارپ ہوگی, اتنی ہی آپ اس پوائنٹ کو کور کر سکیں گے. آئیں ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں. آپ مثال کے طور پر آپ کی ایک این جی او ہے, اور وہ این جی او جو ہے وہ ایک اینول ڈنر ارینج کر رہی ہے. آپ کے پاس ایک نیا ڈونر ہے جو کہ پاکستان میں نہیں رہتا, وہ یونائٹڈ کنگڈم میں رہتا ہے, اور وہ پہلی دفعہ پاکستان آ رہا ہے. آپ اس کو انویٹیشن کارڈ بھیج رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ یار یہ ہمارے پاس نیا ممبر آیا ہے, اس سے پہلے جتنے بھی لوگ ہیں وہ ہمارے پرانے ممبر ہیں. تو آپ کہتے ہیں کہ یار اس کے انویٹیشن کارڈ میں اگر میں کچھ اضافہ کر دوں, باقی انفارمیشن تو کمپلیٹ ہے, پورا پروگرام آپ نے لکھ دیا ہے, لیکن آپ کہتے ہیں کہ اس کے انویٹیشن کارڈ میں کچھ اضافہ کر دیتا ہوں. مثال کے طور پہ پہلے آپ کیا کہتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ میں ایک ویلکم نوٹ کا اضافہ کر دیتا ہوں کہ وی ویلکم یو ٹو آور آرگنائزیشن اینڈ یو ول بی اے گریٹ ایسٹ ٹو اس. تو وہ کیا ہوگا, وہ خوش ہو جائے گا, وہ دیکھے گا کہ یار ان لوگوں نے مجھے ویلکم کیا ہے, ان لوگوں نے مجھے عزت دی ہے, ان لوگوں نے مجھے جو ہے اس قابل سمجھا ہے کہ انہوں نے مجھے ویلکم کیا ہے, اور یہ بہت ہی کرٹیس لوگ ہیں, بڑے پروفیشنل لوگ ہیں. اس کے بعد آپ ایک اور بات سوچتے ہیں, آپ کہتے ہیں یار پہلی دفعہ پاکستان آ رہا ہے, ہو سکتا ہے اس کے پاس جی پی آر ایس نہ ہو, تو کیوں نہ ہم جو ہے ایک چھوٹا سا میپ بناتے ہیں, اور اس میپ کارڈ جو ہے وہ انویٹیشن کارڈ کے انویلوپ میں ہم ڈال دیتے ہیں کہ وہ آسانی سے آپ کی جو ہے وینیو تک پہنچ جائے گا. تیسری چیز آپ کہتے ہیں کہ یار اگر میں پارکنگ سٹیکر بھی لگا دوں کہ وہ جو بھی اس نے گاڑی ہائر کی ہوگی جس طرح سے بھی اس کا وہ آئے گا, تو اگر ہم اس کو پارکنگ سٹیکر بھی ایک پرووائڈ کر دیتے ہیں تو وہ آسانی سے پارکنگ میں اپنی گاڑی کو پارک کر سکے گا. تو یہ تینوں باتیں, ویلکم نوٹ, میپ اور پارکنگ سٹیکر جو ہے, یہ تینوں کیا ہے, یہ ایکسٹرا انفارمیشن ہے جو آپ نے اپنی ججمنٹ کی بیس پہ کی. تو یہ تمام باتیں اگر آپ اپنے ذہن میں رکھیں تو آپ ایک اچھا کمپلیٹ میسج کریٹ کر سکتے ہیں, آپ کانٹینٹ کو بہترین بنا سکتے ہیں. اور یاد رکھیے, اچھا رائٹر ہو, اچھا اسپیکر ہو, وہ ان چیزوں کو پہلے سے پلان کرتا ہے, اور پہلے سے پلان کر لینا آپ کی سکسیس کی ضمانت ہے. امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا پہلا سی, کمپلیٹنس. اور پھر ملیں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیں. اللہ حافظ.